बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमना शकील से ख़र्चा मांगती तो इसे इतना मारता कि आमना बेहोश हो जाती और पास बैठे बच्चे ये मंज़र देखकर थर थर कांपने लगते। 7 साला बेटी फ़ातिमा ने स्कूल जाने के बहाने मार्केट में सफाई करनी शुरू कर दी और छुट्टी के वक्त कुछ पैसे इकट्ठे करके घर आ जाती और अम्मा को पैसे देकर कहती, ये स्कूल में गरीब लोगों को कुछ लोग पैसे दे जाते हैं और अब्बा से ना मांगा करें। एक दिन शकील ने फ़ातिमा को कचरा साफ़ करते देखा तो इसे घर लाकर बहुत मारा कि अचानक फ़ातिमा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए कि शकील के कदमों तले ज़मीन निकल गई। है लड़की, ठीक से सफाई कर वरना तेरे पैसे काट लूँगा, बड़े गुस्से से दुकानदार ने फ़ातिमा को आंखें दिखाते हुए कहा था। 7 साला फ़ातिमा हाथ में झाड़ू पकड़े झाड़ू लगाने लगी। दुकानदार कहने लगा, दुकान के अंदर से भी सफाई करो। वो एक कपड़े की मार्केट थी जहाँ पर जनाना मर्दाना कपड़े वगैरह बिकते थे। दुकानदार ने फ़ातिमा को सफाई के लिए रखा हुआ था। वो रोज़ सफ़ेद रंग की शलवार के साथ ग्रे रंग की कमीज़ पहनकर सुबह सुबह ही मार्केट पहुंच जाती। पहली बार जब वो काम मांगने के लिए इस मार्केट में आई थी तो दुकानदार ने इसे सर से पैर तक देखा था। कहने लगा, देखने में तो यूँ लग रहा है जैसे तुम स्कूल से भाग कर आई हो। फ़ातिमा कहने लगी, जी नहीं, गरीब हूँ तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। एक बच्ची ने अपना यूनिफॉर्म दे दिया इसलिए मैं पहन कर आ गई। मुझे नौकरी पर रख लो साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो दुकानदार कहने लगा, तुम भला मेरे किस काम की? तुम बहुत छोटी हो और दूसरी लड़की हो। कोई लड़का होता तो मैं इसे अपनी दुकान पर रख लेता, छोटे मोटे काम भी करवा लेता। लड़की से कौन दुकानों पर काम करवाता है? वो कहने लगी, मैं आपकी दुकान की सफाई कर दिया करूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। वो कहने लगा, हाँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें रख सकता हूँ। फिर इसने सामने दुकानदार को इशारा किया, कहने लगा, क्यों भाई, इस लड़की को सफाई के लिए रख लेते हैं। ये हमारी दुकानों की सफाई कर दिया करेगी और ये गली भी साफ़ कर दिया करेगी, क्योंकि जब ग्राहक आते हैं तो बड़ा मजाक उड़ा कर जाते हैं। सामने बैठे चंद दुकानदारों ने भी हामी भर ली और यूँ फ़ातिमा की नौकरी लग गई। वो रोज़ आती और झाड़ू लगाने लगती। इसने दुकानदारों से पहले ही कह दिया था कि मुझे रोज़ के रोज़ अपने काम के पैसे चाहिए, इसलिए जैसे ही वो सफाई करके फारिग होती सब दुकानदार इसे पैसे दे देते। कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई ज़्यादा रहम आता तो 50 रुपये दे देता। वो सारे पैसे इकट्ठे करती और अपने स्कूल में बैग में रख लेती। घर से वो स्कूल पढ़ने के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल जाने के बजाय 2 घंटे फुटपाथ पर वक्त गुजारती। जैसे ही स्कूल के करीब बनी मार्केट खुलती तो सफाई करने चली जाती। मार्केट की सफाई करके वो पैसे जमा करके अपने बैग में रख लेती। दुकानदारों को यही बताया था कि वो गरीब है, स्कूल में पढ़ नहीं सकती। यूनिफॉर्म मुझे किसी बच्ची ने दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसकी माँ रोज़ इसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी, लेकिन फ़ातिमा स्कूल के बजाय मार्केट आ जाती, वहाँ की सफाई करती और जब वहाँ से घर जाती तो इसका बाप शकील नशे में धुत सहन की चारपाई पर सो रहा होता। इसकी माँ अमना चूल्हे के पास बैठी बच्चों के लिए रोटियां बना रही होती। फ़ातिमा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी सब बहन भाई छोटे थे, स्कूल भी नहीं जाते थे। वो 4-5 बहन भाई थे। सबसे बड़ी फ़ातिमा थी और इससे छोटा इसका भाई अहमद था जो 4 साल का था। फिर इसके बाद नौरीन थी जो 2 साल की थी और सबसे छोटा साद था जो 1 साल का भी नहीं हुआ था। सब बच्चे माँ के इर्द गिर्द बैठे ये देख रहे थे कि कब रोटी पकेगी और इन्हें मिलेगी। फ़ातिमा को देखकर आमना कहने लगी, फ़ातिमा, आप यूनिफॉर्म बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हें भी रोटी बना देती हूँ। फ़ातिमा ने जब तक कपड़े तब्दील करके आई तो छोटे दोनों बहन भाई रोटी खा चुके थे। इससे पहले कि फ़ातिमा रोटी खाती, शकील कहने लगा, आमना, मुझे भी 2 पराठे बना दे। आमना कहने लगी, तुम्हारा बाप लेकर आया है जिसके मैं तुम्हें 2 पराठे बना कर दूँ? जब तुम कमाते नहीं हो तो मुझसे फरमाइश किस चीज़ की करते हो? सूखी रोटी प्याज और हरी मिर्च के साथ खानी है तो खा लो। ये कहना था कि शकील मखालियात बकने लगा। कहने लगा, कमीनी हरामखोर, आगे से ज़ुबान चलाती है, तेरी मैं ज़ुबान खींच लूँगा। आमना कहने लगी, हाँ, मैं हूँ ही कमीनी, हरामखोर भी, पर तेरी तरह हट हराम नहीं। अपना घर खुद चलाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। जो कुछ एक औरत की जिम्मेदारी होती है वो मैं निभा रही हूँ, लेकिन जो तेरी जिम्मेदारी है वो तू नहीं निभाता। बच्चा पैदा करने का ही शौक़ था, जाकर कमा और इन्हें पालने के लिए रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर। पूरा दिन चारपाई पर सोता रहता है, रात को दोस्तों में चला जाता है, नशा करता है, जुए खेलता है। तंग आ चुकी हूँ तुमसे। वो कहने लगा, तू तंग आ चुकी है तो दफ़ा हो जा मेरे घर से। आमना कहने लगी, अगर मैं तेरे घर से दफ़ा हो गई तो तेरे बच्चे रुल जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। शकील कहने लगा, तो मरने दे, मैं खुद इनका गला घोंट कर इन्हें मार डालूंगा। मुझे ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं जिन्हें मुझे पालना पड़े।
آمنہ کہنے لگی کہ جب تم کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل تھے ہی نہیں تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ بڑے رہتے اپنے اماں کے گھر میں، اس نے تو تمہارے مجھ سے نکاح کر کے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ خود تو تجھے گھر سے نکال دیا اور تو ہے کہ کچھ کماتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ شکیل کھڑا ہوا، کہنے لگا اپنی زبان بند کر لے ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ آمنہ کہنے لگی تجھے اور آتا ہی کیا ہے؟ میری زبان بند کرانے کے لیے تجھے صرف ہاتھ ہی تو اٹھانا آتا ہے، کمانا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے آمنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ آمنہ کا رو رو کر برا حال تھا، یہ دیکھ کر فاطمہ کو بہت دکھ ہوا۔ شکیل نے آمنہ کو بہت مارا تھا، آمنہ کے بالوں سے پکڑ کر آمنہ کے منہ پر تھپڑ مار مار کر سرخ کر دیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ شکیل پھر سے اسی چارپائی پر لیٹ کر سو گیا، کہنے لگا بھاڑ میں جا تو اور تیرے بچے۔ وہ ابھی تک نشے میں تھا، اس لیے اس نے آمنہ کو بہت مارا تھا، کیونکہ جب بھی وہ نشے کی حالت میں ہوتا تو مار مار کر آمنہ کا سر منہ سجا دیتا۔ آمنہ گھر کے کام کرنے کے بعد ایک دو گھروں میں ملازمت کرنے بھی جاتی تھی۔ جب آمنہ گھر آ جاتی وہ پیسے بس اتنے ہی ہوتے تھے جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتی تھی۔ شکیل کوئی کام نہیں کرتا تھا، دن بھر چارپائی پر سوتا رہتا تھا اور رات کو جوئے کے اڈے پر جا کر بیٹھ جاتا۔ جب بیوی بچے رات کو سو جاتے تو چپکے سے آمنہ کے پیسوں کا صندوق کھولتا اور پیسے نکال کر لے جاتا۔ صبح جب گھر آتا تو نشے میں دھت ہوتا، دروازہ آمنہ ہی کھولتی تھی۔ اندر آتا چارپائی پر لیٹ کر سو جاتا۔ آمنہ جب صبح کام پر جانے سے پہلے گھر کا راشن لانے کے لیے صندوق کھولتی تو اکثر اسے اپنا صندوق خالی نظر آتا۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہوتی، رونے لگتی، شکیل کو ہلاتی جلاتی سے برا بھلا کہتی کہ خود تم پیسے کمانے کے قابل نہیں، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اور اب جب میں پیسے کما کر لاتی ہوں تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکوں تو تم وہ جوئے میں ہار کے آ جاتے ہو۔ اب بتاؤ میں پورا مہینہ کیسے گزاروں گی؟ وہ لڑنے لگتی، رونے لگتی، لیکن شکیل اس قدر نشے میں ہوتا کہ اس کو جواب ہی نہیں دیتا، سویا رہتا۔ وہ بیچاری رونے لگتی۔ فاطمہ جب ماں کی حالت دیکھتی تو اسے بڑا ترس آتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے جنہیں وہ پورا دن سنبھالتی تھی اور اس کی ماں ملازمت پر جاتی تھی۔ ایک بار تو شکیل کی آمنہ سے لڑائی ہوئی تو اس نے آمنہ کا سر پھاڑ دیا۔ اس وقت فاطمہ فوراً اسے ماں کا ہاتھ پکڑ کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس کے سر پر 3 ٹانکے آئے تھے لیکن شکیل کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آمنہ ہر بار اپنی تنخواہ الگ الگ جگہ پر چھپاتی لیکن وہ ڈھونڈ لیتا تھا، اور اب فاطمہ اسکول جاتی، اسکول کے بجائے وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ اپنے گھر کی تنگی اور روز روز کی لڑائی سے وہ بچی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ جس فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی ہوتی اس کے پیچھے ایک مارکیٹ بنی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی دکانیں کھلنے لگیں۔ ان میں سے ایک دکاندار کی آواز فاطمہ کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، جو کہہ رہا تھا کہ پوری دکان میں مٹی پھیلی ہوتی ہے، پہلے دکان کی صفائی کرو پھر جا کے مال سیٹ کرو، اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ فاطمہ کو خیال آیا کہ اگر وہ یہاں پر صفائی کا کام پکڑ لے تو اسے پیسے مل جایا کریں گے۔ اس نے آنسو صاف کیے، اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور مارکیٹ کے اندر چلی گئی۔ دکاندار سے کہنے لگی کہ آپ کی دکان کی صفائی میں کر دیا کروں گی۔ اس دکاندار نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے تم اسکول جا رہی تھی۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں بہت غریب ہوں، اسکول نہیں جاتی، بس کسی نے پہننے کے لیے کپڑوں کے ساتھ ساتھ یونیفارم بھی دیا تھا اس لیے وہ پہن لیتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک طرف کونے میں پڑے جھاڑو کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا کہ یہ جھاڑو ہے، جھاڑو لگا دو۔ فاطمہ نے بہت اچھی صفائی کی تھی تو دکاندار بڑا خوش ہوا اور اسے 50 کا نوٹ پکڑا دیا۔ دیکھ کر فاطمہ بہت خوش ہوئی، کم از کم اس کا ½ کلو آٹا تو ضرور آ جائے گا جس سے گھر میں بیٹھے اس کی بہن بھائیوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، کیونکہ شکیل نے آمنہ کی ساری تنخواہ ایک ہی جوئے میں اڑا دی تھی۔ پورے مہینے بعد جا کر آمنہ کو تنخواہ کی شکل نظر آنی تھی۔ جب فاطمہ گھر آئی تو آمنہ رو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اماں روٹی دو نا، بھوک لگی ہے، اور وہ سر پکڑے روئے جا رہی تھی۔ فاطمہ آتے ہوئے دکان سے آٹا لائی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے آٹا نکالا اور ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی فاطمہ یہ آٹا کہاں سے آیا ہے؟ فاطمہ کہنے لگی اماں اسکول میں کوئی گورنمنٹ کا بندہ آیا تھا، اس نے سب بچوں کو آٹا بانٹا تھا اس لیے میں نے بھی بیگ میں رکھ لیا۔ فاطمہ نے جھوٹ بولا تھا۔ آمنہ کہنے لگی چلو شکر ہے آج کی روٹی کا بندوبست ہو گیا۔ فٹافٹ سے آمنہ نے اپنے آنسو صاف کیے، جلدی سے آٹا گوندھا، روٹیاں بنائیں اور بچوں کو کھلانے لگی۔ چھوٹا بیٹا تو سوکھی روٹی ہی کھا کر پانی پی لیتا تھا۔ فاطمہ کے باقی بچے پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی کے ساتھ کھا لیتے تھے۔
فاطمہ نے بھی روٹی کھائی اور خدا کا شکر ادا کیا وہ یہی کرنے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ پورا مہینہ ماں کو تنخواہ نہیں ملے گی، پورا دن وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی رہتی تھی، گھر کی صفائی بھی کر لیتی تھی۔ اگلے روز جب وہ مارکیٹ گئی تو کافی دکاندار اپنی دکانوں میں آئی ہوئی مٹی سے پریشان تھے۔ جہاں ان کی دکانیں تھیں وہ چھوٹی سی گلی تھی، وہاں بھی چپس اور خالی جوس کے ڈبے گرے ہوتے تھے جو انہیں صاف صفائی کرنی پڑتی تھی۔ نہ تو کوئی جمع دار ہوتا تھا نہ ہی کوئی کام کرنے والا۔ فاطمہ نے یہ کام پکڑ لیا، لیکن سب سے کہنے لگی اسے پیسے اس کے روز چاہیے، لیکن کبھی کسی سے پیسے طے نہیں کیے تھے۔ سب کی دکانوں کے اندر جھاڑو لگا دیتی، صاف صفائی کر دیتی، باہر کی بنی ہوئی گلی بھی صاف کر دیتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ مٹی سے بھر جاتے تھے، پھر اپنا پسینہ اپنی آستین سے صاف کرتی۔ کوئی 10 روپے دیتا، کوئی 20 تو کوئی 50۔ اس طرح کر کے اس کے پاس روزانہ 200-250 روپے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اسے وہ بیگ میں رکھ لیتی تھی، 50 کا آٹا لے کر جاتی اور آمنہ سے کہتی کہ اسکول میں کسی نے بانٹا تھا، باقی پیسے اپنے بیگ میں رکھ دیتی۔ فاطمہ جانتی تھی اس کا نشئی باپ پورا گھر تو ضرور چھانے گا، پیسہ ڈھونڈے گا، لیکن کبھی اس کے بیگ میں نہیں دیکھے گا۔ جانتا تھا فاطمہ پیسے کہاں سے لا سکتی ہے۔ فاطمہ اس لیے پیسے بیگ میں رہنے دیتی تھی۔ 1 مہینے بعد 4000 جمع ہو گئے تھے۔ 1 مہینے کے آمنہ کی طبیعت خراب بڑی رہنے لگی تھی، اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ فاطمہ بار بار کہہ رہی تھی اماں چلو نا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن وہ کہنے لگی اب تو کھانے کے لالے پڑے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کون نیک انسان ہے جو روز اسکول میں آٹا بانٹ کے جاتا ہے، تو ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، میں دوائی کے پیسے کہاں سے لاؤں گی۔ فاطمہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ اپنی ماں کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر کی فیس کے لیے جب اس نے 500 کا نوٹ نکالا تو آمنہ پریشان ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے 200 کی دوائی دی اور 300 واپس کر دیے۔ واپسی پر آمنہ نے گھر پہنچتے ہی فاطمہ سے پوچھا یہ 500 اس کے پاس کہاں سے آئے۔ فاطمہ جانتی تھی کہ آمنہ کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ فاطمہ اچھا پڑھ لکھ جائے، تاکہ جیسی غربت کی زندگی آمنہ جی رہی ہے ایسی زندگی فاطمہ نہ جی سکے۔ لیکن فاطمہ بے حد مجبور تھی، چھوٹے بہن بھائی کو اپنے سامنے روتے بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جن کی خوراک ہی بس روٹی تھی جس پر آمنہ کے سارے بچے صبر کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ آمنہ نے فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ فاطمہ کہنے لگی وہ جو آٹا دے جاتا تھا آج ہماری جماعت کے سارے بچوں کو 500 روپے دے گیا تھا۔ جیسے ہی گھر آنے لگی تو فاطمہ کہنے لگی اماں ان 300 روپے کا راشن لے جاتے ہیں، اگر یہ 300 روپے آپ لے کر جاؤ گی تو ابا آپ سے چھین لیں گے۔ آمنہ اپنی سمجھدار 7 سالہ بیٹی کو دیکھنے لگی جو عمر میں بہت کم تھی، لیکن بات بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے گھر کا راشن کا سامان خرید لیا، یوں فاطمہ روزانہ گھر کے لیے پیسے دیتی رہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اسکول میں اس کے ملے ہیں۔ اب تو بہت سارے لوگ اس سے اپنی دکانوں کی صفائی کروانے لگے تھے۔ فاطمہ روزانہ کا 500 کمانے لگی، لیکن اسی وقت فاطمہ کا پالا ایک ایسے دکاندار سے پڑا جو کہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ فاطمہ جب بھی اس کی دکان کی صفائی کے لیے اندر جاتی تو بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ جب فاطمہ اس کے دکان پر جھاڑو دینے لگتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ فاطمہ ہاتھ چھڑوانے لگتی تو مسکرانے لگتا، کہتا تمہیں 100 روپیہ دوں گا۔ فاطمہ کہنے لگی وہ کیوں؟ کہنے لگا اگر تم اپنا ہاتھ مجھے پکڑنے کی اجازت دو اور شور شرابہ نہ مچاؤ۔ یہ سب سن کر فاطمہ اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ بے شک وہ چھوٹی تھی لیکن لوگوں کی نیتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ دکاندار بار بار اسے کہتا کہ سب سے زیادہ پیسے اپنی دکان کی صفائی کے دوں گا، لیکن وہ انکار کر دیتی۔ فاطمہ نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو شکیل اور آمنہ کی لڑائی ہو رہی تھی۔ شکیل نے آمنہ کے بال پکڑ رکھے تھے اور کہنے لگا کمینی بتا تو نے پیسے کہاں چھپا کر رکھے ہیں؟ اگر آج تو نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اتنا ماروں گا کہ تمہیں اس دنیا سے اٹھا دوں گا۔ یہ سن کر سب بچے سہمے پڑے تھے، ایک کونے میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھے تھے۔ فاطمہ گھر پہنچی تو وہ بھی ڈر گئی۔ شکیل کہنے لگا آمنہ پیسے دے دو۔ وہ کہنے لگی تو مجھے جان سے بھی مار دے، لیکن اب میں تجھے تیری عیاشیوں کے لیے اپنے پیسے نہیں دوں گی، جا کر خود کماؤ، عیاشی کر، ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن وہ بار بار آمنہ کو مار رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے نشہ چاہیے، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے نشہ نہیں ملا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ آمنہ کہنے لگی تو مر بھی جائے تب بھی میں تجھے پیسے نہیں دوں گی، میری زندگی کا مجھے ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بار فاطمہ اپنے باپ کی قمیض کھینچ کر اسے اپنی ماں سے پیچھے کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔
ویسے بھی نشہ کر کر کے شکیل کی صحت کافی خراب ہو چکی تھی۔ فاطمہ نے اسے بڑی مشکل سے قمیص سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ ابا بس کر دے، نہیں ہے اماں کے پاس پیسے۔ شکیل نے فاطمہ کو پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ بیچاری زمین پر جا کے گری تھی۔ شکیل آمنہ سے بار بار پیسے مانگ رہا تھا۔ پتہ تھا کہ اسے تنخواہ مل گئی ہوگی۔ رونے دھونے کے بعد آخر شکیل نے پیسے ڈھونڈ لیے تھے، لیکن وہ آدھی تنخواہ تھی جو وہ لے کر جا چکا تھا۔ آمنہ رونے لگی، بددعائیں دینے لگی، کہنے لگی اس سے تو بہتر ہے میں بنا شوہر کے ہی زندگی گزار لوں۔ اس شخص نے تو میری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا۔ فاطمہ نے کہا اماں تو فکر نہ کر، اللہ ہے، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ وہ کہنے لگی پورا مہینہ کیسے گزاروں گی، ایک تو تنخواہ پوری نہیں ملی، لوگوں کے گھروں کی صفائی کر کے برتن مانجھ کر مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو پال سکوں، اور یہ کمینہ حرام خور سارے پیسے جوئے میں اڑا دیتا ہے۔ کاش کہ میرے ماں باپ میرا رشتہ کرنے سے پہلے اس کمینے کے بارے میں چھان بین کروا لیتے تو آج میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ آمنہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو صاف کیے تھے۔ فاطمہ روئے جا رہی تھی۔ آمنہ نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی کہ سوچ رہی ہوں ایک آدھا گھر اور پکڑ لوں اور اس کمینے کو نہ بتاؤں تاکہ میرے بچوں کو روٹی تو کھانے کو مل سکے۔ میں تو اپنے بچوں کو کپڑے تک لے کر نہیں دیتی، ہمیشہ دوسروں کی اترن ہی پہنتے ہیں۔ بس ایک روٹی ہی تو ہے جو تم لوگوں کو کھلاتی ہوں۔ فاطمہ اپنی ماں کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آمنہ نے سب بچوں کو اپنے پاس بلا کر انہیں پیار کیا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی لیکن شکیل واپس نہیں آیا۔ فاطمہ اسکول کے لیے تیار ہوئی اور اسی مارکیٹ میں جھاڑو دینے لگی۔ اچانک سے اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غصے سے جلتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور اس کی چٹیاں پکڑ لی۔ کہنے لگا کمینے، گھر سے اسکول کا کہہ کر نکلتی ہے اور یہاں صفائیاں کرتی پھرتی ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لے جانے لگا۔ 2-4 تھپڑ بھی اس کو لگائے۔ گھر لا کر اس نے زمین پر فاطمہ کو پٹ رکھا تھا۔ آمنہ اس وقت چھوٹے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب شکیل نے روتی فاطمہ کو گھر کے اندر دھکیلا اور زمین پر دھکا دیا۔ وہ بیچاری زمین پر گری تو سر پر چوٹ لگ گئی۔ پھر مغالیات بکنے لگا۔ آمنہ کہنے لگی کیا پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اور فاطمہ کو اسکول سے گھر واپس کیوں لائے ہو، ابھی تو اس کی اسکول کی چھٹی بھی نہیں ہوئی۔ شکیل کہنے لگا تجھے ہوش ہو تو پتہ چلے کہ تیری بیٹی کیا آوارہ گردیاں کرتی پھرتی ہے، گھر سے اسکول کا کہہ کے جاتی ہے اور مارکیٹ میں وہاں پر کچرا اٹھا رہی تھی۔ آمنہ حیران رہ گئی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی جس کا باپ ماں سے پیسے چھین کر جوئے میں لگائے، اس کے بچے کبھی بھی پڑھ نہیں سکتے، انہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیٹ پالنے کے لیے کچرا بھی اٹھانا پڑتا ہے اور صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، اور میں تو اپنی محنت کرتی ہوں، اس کے پیسے لیتی ہوں۔ ابا اگر تجھے اتنا ہی احساس ہے تو خود کیوں نہیں کماتا۔ فاطمہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ شکیل نے فاطمہ کو مارا۔ کہنے لگا تیری ماں بھی اپنی طرح زبان چلانے لگی ہے، میں تم دونوں ماں بیٹی کی زبان آج کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وہ کچن میں جا کر چھری تلاش کرنے لگا۔ آمنہ شکیل کے پاس چلی گئی، اس کا ہاتھ روکنے لگی کیونکہ اگر اس کے ہاتھ چھری لگ جاتی تو دونوں ماں بیٹی کو شاید جان سے مار ڈالتا۔ بے تحاشا غصے میں تھا۔ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو بہانے لگی۔ پہلی بار دل سے آہ نکلی تھی۔ آمنہ نے شکیل کا دھکا دیا تاکہ وہ پیچھے ہٹ سکے۔ وہ پیچھے جا کر زور سے گرا تھا۔ دروازے کا کونا اس کے سر پر لگ گیا اور اس کونے سے 3-4 کیل باہر نکل رہے تھے جو کہ بڑے زور سے شکیل کے سر میں گھس گئے تھے۔ شکیل رونے اور بلکنے تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ اس کے پاس آئی۔ اس کے سر کے اندر بالکل کیل گھس چکے تھے، خون بہنے لگا۔ بڑی مشکل سے آمنہ نے اور فاطمہ نے اس کے سر سے وہ کیل نکالے۔ نشہ کر کر کے اس نے اپنی صحت بگاڑ کے رکھ لی تھی۔ دونوں ماں بیٹی اسے اسپتال لے گئیں لیکن وہ بہت موٹے اور بڑے کیل تھے جو اس کے سر میں گھس چکے تھے۔ خون بھی بہت بہہ چکا تھا تو اس کو بچانا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہیں دم توڑ گیا۔ آمنہ فاطمہ دونوں ہی محنت کرنے لگی۔ پہلے تو فاطمہ دکانوں پہ کام کرتی تھی لیکن پھر اس نے گھروں کا کام شروع کر دیا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو تعلیم دلوانے لگے، اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس نے تو بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کماتے تو گھر کے حالات کافی بہتر ہونے لگے تھے۔ اپنی محنت کے بل بوتے پر ہی اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا تھا۔ اب تو فاطمہ گھروں کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ سلائی بھی سیکھ چکی تھی، لوگوں کے کپڑے بھی سی لیتی تھی، اس سے بھی کافی پیسہ انہیں مل جاتا تھا۔ ماں بیٹی نے ہمت نہیں آ رہی تھی، اس لیے اب ان کا وقت بدلنے لگا تھا۔ شکیل کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ نشہ کرنے کے عادی لوگ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اور نہ ہی نشے سے اپنا پیچھا چھڑوا سکتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے لڑکے کی چھان بین کر لیں، بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو۔